बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर। नाजरीन, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये पिछले प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है। लास्ट टाइम हमने जो बात डिस्कस की थी वो तसव्वुफ़ के हवाले से थी। तसव्वुफ़ के बारे में हमें डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि तसव्वुफ़ एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है जिसमें हम किसी नेक इंसान की बैत करते हैं और वो नेक इंसान जो है हमारे गुनाहों को हमसे दूर करवाता है, या यूँ कह लें कि हमें सीधे रास्ते पर लगाता है। इस पर नाज़रीन मज़ीद हम बात करने के लिए उसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब। नाज़रीन, आइए उनसे बात करते हैं। आया इसमें से कोई आसान पहलू जो हमारे नाज़रीन को समझ आ सकें वो क्या है, वो डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे हैं सर? अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम आपने देखा ये तसव्वुफ़ के ऊपर हमने बात की थी। तसव्वुफ़ का अगर हम एक मुशाहिदा करें तो बाज़ लोग कहते हैं ये रूहानी इल्म है या रूह से मुंसलिक है, और अगर हम इस्लाम के हवाले से देखें तो इस्लाम तो हमें सीधा तरीका बताता है कि ये चीज़ें आपने करनी हैं, ये इसके फ़राइज़ हैं, अदा करें और उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो फिर इसे हम क्यों कहते हैं कि ये इस्लामी इल्म के साथ अटैच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, बहुत ही अच्छा सवाल है। असल में ये समझा आम फहम लोग यही समझा जाता है कि तसव्वुफ़ इस्लाम का हिस्सा है। ठीक है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है अक्सरियत में कि असल इस्लाम ही तसव्वुफ़ है। अच्छा। क्योंकि उसके जो ताल्लुकात हैं जिस तरह से बताए जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि अगर ये जो है तसव्वुफ़ की फ़िलासफ़ी या ये जो है इसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है, और फिर यह है कि इस्लाम के यहाँ हम कुरान पढ़ते हैं या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो वो इस तरह के तसव्वुफ़ में नज़र नहीं आती। बेशक। तो उसकी क्या आखिर ज़रूरत है? देखें, इसके पीछे हमें जो तसव्वुफ़ है उसको ये समझ लें कि इस्लाम जब अपने आप में आया था तो ये बड़ा सादा, बड़ा खूबसूरत आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सादा पैगाम है, ये करो ये ना करो, नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ। जी जी। जब आप इस पर अमल कर लेते हैं तो होता क्या है, आप एक अच्छा मुआशरा पैदा कर लेते हैं। ओके। अब यहाँ तक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु सहाबा और तबा ताबईन के ज़्यादातर ज़माने तक तो यही इस्लाम को समझा और जाता रहा। मसला उस वक्त हुआ जब इस्लाम ने अपने आप वो फैला और उसकी हदूद जो है वो दूसरे मुल्कों में चली गई। शाम अकुपाई हो गया, ईरान अकुपाई हो गया, मिस्र आ गया, आपने एक तरफ बैजेंटीन एम्पायर, रोमन एम्पायर के हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब वहाँ पहले से कुछ ऐसे फ़लसफ़े मौजूद थे। अब वहाँ ये नहीं हुआ जैसे हमारे बरसगीर में हुआ कई इलाकों में कि कोई बुज़ुर्ग गए, उन्होंने इशाअत की और आहिस्ता आहिस्ता दीन फैला। वहाँ तो ये हुआ कि एक जंग जीती गई और उस जंग के बदले में पूरे का पूरा मदीन फतह हो गया है, पूरा बसरा फतह हो गया। तो उसके बाद जो है वो इस्लाम वहाँ पे पॉपुलर रिलीजन बन गया। ठीक। अब वहाँ का जो फ़लसफ़ा वहाँ मौजूद था, अब उन लोगों ने जब वो इस्लाम कबूल किया तो वो फ़लसफ़ा उनके जहनों में था। एक तो वो उस फ़लसफ़े को उन्हें निकाल सके। दूसरी जो एक वजह बनी, अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो फ़लसफ़ा क्या था। ठीक। दूसरी वजह ये बनी कि हमने लास्ट टाइम भी कहा कि वाक़या करबला के बाद जो हम अहले बैत थे, ज़ाहिर है कि 72 अफराद तो शहीद हो गए, तो वो उसका फिर एक सेपरेशन हो गई। एक तरफ वो लोग जिन्होंने अनाने हुकूमत पे कब्ज़ा किया हुआ था और दूसरी तरफ वो लोग जो कि दीन की समझ, फ़हम और उसके रस्ते से असल में आशना थे। ठीक है। अब ये मुमकिन नहीं था बनु उमय्या के मुजालिम में या उस दौर में कि वो खुलकर इस्लाम को प्रीच करें, या उनका खुलना जो था वो भाता नहीं था कि कहीं कोई नया लीडर, नई बगावत ना आ जाए। लिहाजा जैसे इमाम ज़ैनुल आबदीन जो थे वो बाद में बड़े गोशा नशीन उन्होंने इख्तियार कर लिए। तो फिर वो जो अहले हक थे उन्होंने सोचा कि अब यहाँ दीन की शक्ल कहीं मलूकियत इख्तियार न कर ले, बादशाहत न समझी जाए। ठीक है। अगर इस्लाम को कोई देखेगा तो समझेगा क्या इस्लाम ये था, क्या इस तरह का बादशाह इस्लाम बनाना चाहता था जिसके पास ज़िंदगी के पुरतायुश माहौल हो। इसके लिए फिर उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया कि खानकाहें तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, घरों के अंदर दर्सो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। ठीक। और ये दर्सो तदरीस जो था ये प्योरिटी के साथ
اسلام، اسلام کے اراکین، اور ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اسلام کے ہاں تصوف احسان ہے کہ عبادت اس طرح کرو جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو شروع کیا. تو یہاں آپ کہہ لیں کہ جو گوشہ نشینی کا تھوڑا سا پہلو تھا اور دنیا تہی، وہ یہاں سے شروع ہوئی. اور جو اوائل صوفیہ تھے وہ بڑے سادہ لوگ تھے. ان میں جو ہے وہ فضیل بن عباس کا بتایا جاتا ہے، ابراہیم ادہم ہے، یا بلکہ خواجہ حسن بصری جیسا نام آتا ہے، اور کچھ لوگ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی تھوڑا. اب یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں رہی، کیونکہ وہ ان کا جو سارا اوڑھنا بچھوڑنا تھا وہ قرآن سنت ہی تھا. ٹھیک ہے. لیکن پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہے، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نیو پلیٹونزم کے. اس کو ہم تھوڑی دیر زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ ایک ایسی فلسفی تھی جو اسلام سے 500 سال پہلے، 400 سال پہلے انٹروڈیوس ہو چکی تھی، بلکہ BC میں ہو چکی تھی. اور جو پلیٹو تھا، افلاطون جسے کہتے ہیں، وہ ایرسٹوٹل کا استاد تھا. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ 400 BC کا واقعہ ہے، کیونکہ سکندر اعظم 323 BC میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایرسٹوٹل اس کا استاد تھا. تو ایرسٹوٹل کا استاد جو تھا پلیٹو تھا، اور پلیٹو کا استاد سوکریٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ وہ جو فلسفہ تھا نا، اس نے اپنی کتاب انیڈز لکھی تھی. اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو ساری دنیا ہے نا، اصل میں یہ ایک واہمہ ہے. اسے نظریہ عیان کہتے ہیں. اچھا. اصل میں یہ ہے ہی نہیں، یہ مایا ہے، جسے ہندو مایا کہتے تھے یا لیلا کہتے ہیں. یہ سب بھگوان کی لیلا ہے، یہ سب اس کی مایا ہے، دیکھنے میں ایک چھل ہے. یہی فلسفی تھی وہاں کہ جو نظر آتا ہے اصل میں یہ جو وننس ہے، خدا ہے، اللہ ہے، وہ وننس نے ہی ساری شکلیں لے لی. ٹھیک ہے. یہ تنزلات ذات ہیں. اب یہ فلسفی انیڈز نے بڑی محنت کی. اور جو پلیٹو تھا، افلاطون تھا، افلاطون نے کہا کہ جو نالج ہے، علم ہے، اس کے 4 درجے ہیں. اس کی بڑی مشہور ہے کہانی کہ وہ بتاتا ہے کہ غار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ کریں کہ وہ ہمیشہ سے ہی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غار کے دانے میں سے روشنی کے ساتھ کچھ سائے پڑ رہے ہیں سامنے دیوار پہ. اچھا. اب دیکھنے والے سائے کو جو دیکھ رہا ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. وہ سائے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جو جس کا سایہ ہے وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. اس کو اس نے کہا یہ امیجننگ تھی. لیکن وہ کہتا ہے اچانک ان میں سے کوئی موقع کسی کو ایسا مل جاتا ہے کہ وہ غار سے باہر جا کے دنیا دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ بہت مختلف ہے باہر. اچھا. درخت تو اور ہیں، یہ کچھ پہاڑوں کے سائے جو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں. اس طرح وہ کہتا ہے کہ نالج کے درجات ہیں. ایک وہ نالج جو خدا کی طرف سے ہے، اس کے 2 حصے ہیں، اور اس حصے کو وہ کہتا ہے کہ ایک وہاں تصوراتی نالج ہے جو بعد میں میتھمیٹیکل نالج میں بنتا ہے. اور پھر وہ میتھمیٹیکل نالج سے یہ کائنات بنی. اور اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے ابدان اور ایک سائے. جیسے آپ کا بدن ہے، سورج کے ساتھ سایہ ہے، تو سائے آپ کے بدن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اگر بدن نہیں تو سایہ نہیں. بے شک. اور آپ کا جو بدن ہے وہ اس سے ہائر جو نالج ہے وہ اس میتھمیٹیکل ورلڈ میں، جسے ہم عالم امثال یا عالم تمثیل یا عالم مثال بھی کہتے ہیں، اس کا سایہ ہے. اور اس کے پیچھے جو اصل کانسیپٹ ہے، جو عقل کل ہے، جو ارادہ ہے، وہ خدا کا ہے. تو اصل میں یہ خدا کے ارادے نے ہی مختلف شکلیں اختیار کر لیں. اب اس فلسفی کو پلوٹینس نے اس میں ایڈ کر دیا، انسان کیسے ہیں، اندر سے زندگی کیسے آتی ہے. تو اس نے اس میں روح ڈال دی. تو اس نے کہا کہ وہ جو خدا کی عقل ہے نا، صرف اسی نے نہیں مختلف تدارج اختیار کیے، بلکہ جو خدا، یہ ہماری روح ہے نا، یہ اس کی روح کا ایک قطرہ سمجھ لیں. میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا آپ کو میترف، ایک فرقہ جو ایران میں تھا. ہم اس کو پھر ڈسکس کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہندوازم میں بھی، ویداز میں، اگر ہم ویداز دیکھیں تو ان کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور آخری حصے کو ہم اپینیشد کہتے ہیں. اپینیشد کے اندر جو ہے نا، وہ ویداز کا وہ حصہ ہے جو فلسفی ڈسکس کرتا ہے. اور ان میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو آتما ہے وہ اصل میں مہا آتما کا حصہ ہے. وہ جیو آتما انسان کے اندر آ گئی. اب یہ دونوں کا خیالات بڑے ملتے جلتے تھے، اور ہمیں یہ آثار بڑے صاف ملتے ہیں کہ بدھسٹ جو مونکس تھے وہ اپنا دین کا پرچار کرنے، ہندوازم کا، وہ جاتے تھے ان جگہوں پہ. اچھا، اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں ایک میں کویسچن ایڈ کر دوں. مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے کہ بیسکلی یہ 3 ٹائپ کی کنڈیشن بن گئی ہے. کہ 1 ٹائپ وہ لوگ جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم عقل کے اوپر
ناپیں گے، یعنی فلسفی بیان کریں گے. دوسرے وہ ہیں جو روح کو سامنے لے کے آئیں، اور تیسرا جو اگر ہم اپنے دین کے مطابق آئیں تو پیغمبروں کا جو علم ہے وہ جو بھی باتیں ہیں وہ آگے چل رہی ہیں. یہ تین کیٹیگریز جو بن رہی ہیں، ان میں یہ تین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرڈکشن پیدا نہیں کر رہے. اچھا، ایک تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کا اینڈ اسی سوال پہ دوبارہ کیجیے گا، کیونکہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، ہمیں اصل میں جانا اسی طرف ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ نے کہا یہ تین چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے. اچھا، اصل مقصد تو یہی ہے نا جی. اللہ کہتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، بھیجنے لگا ہوں. فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتہ کہتے ہیں آگے صلی اللہ علیہ، یہی تو فساد کرے گا. تو جاعل فی الارض، میں نے دنیا میں اپنا خلیفہ. دیکھیں بادشاہ ہوتا ہے نا، بہت بڑی سلطنت ہے، وہ کہتے ہیں جی وہاں ایک صوبے میں یا آپ نے نیا ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہاں اپنا کوئی گورنر، وائس رائے یا کوئی، اس کو عربی میں خلیفہ کہتے ہیں، اوکے، اس کو بھیجیں تاکہ وہ وہاں کا نظم و نسق سنبھالے، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ مطلب امن پیدا کر دے. تو جب جاعل فی الارض، دنیا میں خلیفہ بھیج رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کیا اللہ لے کے آئے گا؟ باقی سب کچھ تو اللہ نے رکھ دیا ہے. دنیا تو تیار تھی، آبشاریں تھیں، بہتے دریا تھے، اشجار تھے، پہاڑ تھے، ٹھیک ہے نا. جانور آ چکے تھے، جب حضرت آدم آئے ہیں تو جانور آ چکے تھے، وہ شکار کر کے کھاتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ حابیل اور قابیل نے جب کیا تو وہ مینڈھے کی قربانی پہ ہی تو مسئلہ ہوا تھا کہ ایک کی قربانی منظور ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی. کوے نے جب ایک کی لاش دیکھی تو اس نے بتایا کیسے اسے دبانا ہے. اس کا مطلب ہے دا ہول ایکو سسٹم، جانور سب تیار تھے. اب اس میں بھیجا جا رہا ہے حضرت آدم کو، اور یہ کہہ کے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب وہ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ یہاں کے نظام کو ٹھیک کرو. نہیں، آپ خلیفہ جب کہیں بھیجتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے کہ اس جگہ کا جو نظم و نسق ہے اس کو سنبھالے اور اس کو بگڑنے نہ دے. ٹھیک ہے، وہاں جو ماحول پیدا کیا ہے وہ خراب نہ ہو جائے. صحیح. تو یہ خلیفہ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کے سارا جو بیلنس ہے وہ تم نے ٹھیک رکھنا ہے. اور اب یہ بیلنس کیسے ٹھیک رکھنا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو صحیفے بھیجے. قرآن بھیجا آخر پہ، پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی. اب یہ ہے اللہ کی رضا، یہ ہے کہ معاشرہ ٹھیک کرو، جو نظام یہاں پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک کرو. ہمیں جتنے بھی ریلیجن سکرپچرز ملتے ہیں ان میں ساری کی ساری توجہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ کیا کوئی گوشہ نشینی اختیار کی؟ نہیں کی. حضرت عیسیٰ the most difficult time، رومنس، ہیرولڈز اور وہ سارے کے سارے جن کے خلاف بولنا مشکل تھا، جب وہ جا کے انہوں نے جیوز کے خلاف کہا ہے تو ایک جہاد تھا نا، پتا تھا کہ یہ سب آگے سے کیا کریں گے. اور پھر کیا ہوا ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جہاں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، سہیل بن عمرو، ایسے لوگ جو اپنے پاور، طاقت کے نشے میں، اور ایسے چوڑے چکلے ہوتے تھے کہ ان کے آگے کوئی لڑنے سے ڈرتا تھا جب گھوڑوں پہ جاتے تھے. اچھا. ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، نہ کوئی تلوار نہ کچھ، لا الہ الا اللہ، کوہ صفا پہ چڑھ کے معاشرہ ٹھیک کرنا ہے. ورنہ اپنی دوستی کی حضور کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اپنی معراج پہ تھے نا. حضرت موسیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو وہی مل رہی تھی. اب یہاں آ کے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے روح کا سلسلہ، اب یہاں ہوتا ہے کہ انسانی مائنڈ کے اندر ایک ایکسپلوریشن کی عادت ہے. میں ڈھونڈوں، میں سرچ کروں. فلاسفر اور جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس فلاسفی میں رہتے ہیں کہ ہم چیزوں کی اصل پتہ کرنے کی کوشش کریں. تو اس کو خاص طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں میٹا فزکس، کہ وہ اس سائنس کا یا فلاسفی کا نالج جس میں انسان اور کائنات کا رشتہ یا کائنات بنانے والے کا اس کو تعلق کیا جائے. اب یہاں سے کہا جاتا ہے کہ ویداس بھی فلاسفی ہے اصل میں. وہ بھی مختلف رشیوں کی جو ہے فلاسفی کا نام ہے. اب اس میں کیا ہے کہ دیکھیں، اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ اس کا خود جواب دیجئے. یہ کائنات آخر اگر اللہ پاک نے بنائی ہے تو اللہ کے ذہن میں پہلے خیال آیا ہوگا ڈیفینیٹ کہ میں نے بنانی ہے، اور پھر جب خیال آیا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ میں اس خیال کو اب تجسیم میں لاؤں. ٹھیک ہے. پھر اس کی ایک عالم تمثیل میں اللہ پاک نے، جیسے ہم ہوتا ہے نا، ایک شکل بنا دی گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھو نا،
ارادہ آیا پہلے، خیال، خیال کے بعد ارادہ، ارادے کے بعد تمثیل، اور اس کے بعد کن فیکون۔ اگر میں یہ کہوں تو اب میں نے اس میں سے کون سی چین ایسی ہے جو کہ لاجیکل ہے؟ بڑی ٹھیک بات ہے نا؟ بس یہی سوچ کے وہ سمجھ لیں افلاطون سے لے کے ابن عربی صاحب اور شنکرا سے لے کے ایکورڈ تک کہ یہ آخر ساری کائنات کیسے بنی ہوگی، اور پھر یہ میں ہوں کون، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس سے جڑا ہوا ہوں، میری آئمنس کس سے جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ اس سے سوچتے ہیں تو پھر یہ اسپرٹ، اگر میرے اندر اسپرٹ ہے تو کہاں سے آئی؟ اس میں پھر جو انبیاء کی طرف سے یہاں اشارے ملے انہیں، وہ اشاروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے سوچنا شروع کر دیا کہ کائنات یوں بنی ہوگی، اور جب خدا کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں تو جو بھی چیز نکلی ہے یا تو خدا کے علم سے نکلی ہے یا وہ خدا سے نکلی ہے۔ اب یہ دو چیزیں بن گئیں، ہندو چلے گئے کہ ہر چیز خدا میں سے نکلی ہے، اور جو پلیٹو تھا، افلاطون تھا، اس نے کہا خدا کے علم سے نکلی ہے۔ لیکن اس کائنات کا پھر ایک رشتہ تو خدا سے ڈائریکٹ جوڑنے والا ہو گیا نا، اور یہیں سے آ کے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر ہر چیز خدا سے نکلی ہے تو پھر میں بھی خدا سے نکلا ہوں، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم اے پارٹ آف ہم۔ اب یہاں سے یہ بہت بڑی علمی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو آ کے جو پرابلم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ کسی چیز کا ہونا اور چیز ہے، جسے پلیٹو وغیرہ نے زیادہ تر اس طرف اشارہ کیا، لیکن یہ اس کا ایک اس کے آگے سے 200 سال بعد 300 سال بعد ایک اور شخص مصر میں پیدا ہوا، نیو پلاٹینس کہتے ہیں اسے۔ اچھا، اس نے یہ اس کا فلسفہ چینج کر کے اس میں ایڈ کر دیا کہ جی خدا کی روح بھی آ گئی، اس نے اپنے مختلف شکلیں لے لیں۔ اب یہ جو تھا نا سارا فلسفہ تھا جیسے کہ بندہ اور خدا اصل میں وہی ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ باطل ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ نظریات پہلے ہندوازم میں تھے، ہندوازم کے مطابق جو تھا برہمن جو تھا ان کا بین خدا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک نے آ کے یہ کائنات اور اس کی موجودات بنا دی، اس کو وہ کہتے ہیں شکل دیتے ہیں مہادیو، اور مہادیو کے اس پروسیس کو ساری نیچر کو پریکرتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف وہ سول ہے، وہ سول، وہ آتما، وہ ہوتی جیو آتما کی شکل میں انسانوں میں آ گئے۔ اب ان دونوں فلسفیز میں جہاں آتما کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آتما کی کوشش ہے کہ وہ واپس اپنی اصل کی طرف لوٹے۔ اب اسے کیا کہتے ہیں ہندو کے جی وہ کرما کریں، اس کے اساس یوگا کریں اور پھر وہ موکشا پالے گی، ٹھیک ہے نا، خدا سے مل جائے۔ بدھازم میں کہا گیا کہ آپ یہ کرو، سورو ہے اس سے نجات کراؤ، تپسیا کرو، یوگا کرو، نروان۔ ہمارے ہاں وہ لفظ موجود ہے قرآن میں، لیکن قرآن اتنی اہمیت دیتا ہے جتنی معاشرے میں اس کی ضرورت ہے۔ یا ایھا النفس مطمئنہ، اے اطمینان والے قلب، وہ نروان جسے کہتے ہیں، نروان وہ اسٹیج ہے جہاں انسان اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا، ناظرین اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔